पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी होगी। सेनेट के आज होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। सेनेट का इजलास आज सुबह 10 की बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। सेनेट इजलास में पीका तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी दी जाएगी। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत को 7 दिन दिए थे, अब तक कमीशन नहीं बनाया गया। कहा था हुकूमत ने कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। बानी के हुक्म पर तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करके जिद्दोजहद शुरू करेंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हुकूमत वादे पूरे नहीं करती तो मुज़ाकरात का क्या फायदा। जरूरत महसूस हुई तो डी चौक का रुख भी करेंगे। पार्लियामान में भी मौजूद रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी ने 2 टोक कह दिया, मुज़ाकरात अब खत्म है। कोई समझता था बानी को जेल में डालकर कुछ हासिल कर लेगा तो ये उसकी भूल है। शेख वकास अकरम ने कहा, जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकरात दोनों खत्म करते हैं। पीटीआई ने खुले दिल का मुजाहरा किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात से बर्दाश्त किए। अभी मत जाएं, कुछ रोज ठहर जाएं। इरफान सदीकी की पीटीआई से दरखास्त। कहा, मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। 28 जनवरी को 7 दिन मुकम्मल होंगे। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ये बात समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के दरवाजे से दूर जाकर पलट कर वापस आना बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात की ख्वाहिश पीटीआई की थी। पीटीआई क़यादत से कहूंगा, बानी से मुख्तलिफ राय अपनाएं। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को गुनाह बे लज्जत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात वालों को खुद पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। अली अमीन गन्नापुर ने खुद एतराफ़ किया कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते थे। ट्रम्प कार्ड का इंतजार था, प्ले कार्ड लेके फिरते रहेंगे। गवर्नमेंट की आज की जमानती जो है वो पीटीआई खुद है। सारी मुश्किलात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए हैं। ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले अब प्ले कार्ड लेते फिर रहे हैं। फैसल बाउडा की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई और हुकूमत दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। सारे मजे पीटीआई वालों के और मुश्किलात बानी के लिए हैं। जग हसाई करने के लिए अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना पड़ेगा। बानी को 14 साल की सजा हुई, क्या किसी शहर में कोई एहतजाज के लिए निकला? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नाम फिर तब्दील। पीटीआई ने जुनेद अकबर खान को चेयरमैन PAC नामजद कर दिया। शेख वकास अकरम का नाम वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने शेख वकास अकरम की जगह किसी और को नामजद करने का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ ने पहले शेर अफजल मरवत का नाम वापस लिया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज और मुजाहरों से मुतालिक तैयारियों पर मुशावरत। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर और मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल पर भी गौर किया गया। आपका वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर हो, बादशाह हो, अमीर अल-मोमिनीन हो, दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं जहाँ हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चल रही तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं। हुक्मरान अब मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसे उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। जब इत्तेफाक राय के बगैर फैसले हों तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत मुशावरत से पॉलिसी बनाए तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज ऐवान सदर में होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हुकूमती कारकर्दगी पॉलिसियों पर गौर करेगी। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने का मामला ज़ेर गौर आएगा। पीपी ज़राए के मुताबिक वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला एजेंडे में शामिल नहीं।
قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور، صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ ترمیمی بل کے مطابق فیک نیوز پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ ہو سکے گا۔ تحقیقاتی ایجنسی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گی۔ ایجنسی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا۔ تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ اتھارٹی کے افسران اہلکاروں کے پاس پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے۔ نئی تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ FIA سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی کثرت رائے سے منظور کر دیا۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا۔ متنازع بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ کہا کسی ممبر سے متنازع ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ وفاقی حکومت قومی اسمبلی سے مشاورت کے بغیر متنازع بل منظور کرا کر وعدہ خلافی کی مرتکب ہوئی۔ متنازع بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہے۔ اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا جس میں تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی PFUJ APNS CPNE ایمنڈ اور PBA پر مشتمل ہوگی۔ پیکا کا قانون ہتھیار بنائے جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے خلاف، سوشل میڈیا کے خلاف کنڈیم کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے متنازع بل مسترد کر دیا۔ پیکا قانون ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ حکومت میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ کہا ہم آزاد صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج سینٹ میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی متنازع بل پر کی حمایت پر زور۔ کہا واجب القتل قرار دیں، توہین رسالت کا الزام لگائیں، گھر جلانے کی دھمکی دیں، ڈیجیٹل میڈیا پر جو مرضی کرے، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا سے کمائے جانے والے ڈالر پاکستان نہیں لائے جاتے، امریکہ اور یورپ میں ہی ایجنٹوں کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں۔ قانون سے کوئی صحافی متاثر نہیں ہوگا۔ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے۔ تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اڑان پاکستان منصوبے کو میڈیا اور سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان کے ڈیفالٹ کے جواب خواب دیکھنے والا ملک دشمن مخصوص ٹولہ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ترقی کی رفتار 2018 میں جہاں روکی گئی وہیں سے دوبارہ شروع ہو چکی۔ گاڑیوں کا ایک اور قافلہ آج پاڑا چنار جائے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کرم میں بنکر مرحلہ وار توڑنے کا سلسلہ بھی آج سے دوبارہ شروع ہوگا۔ امن معاہدے پر دستخط کرنے والے عمایتین اور امن کمیٹیوں کا جرگہ 3 روز میں ہوگا۔ حکومت اور فریقین میں اسلحہ جمع کرانے کے طریقہ کار کے معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ امن معاہدے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ریاست کسی بھی شرپسند کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ پاک فوج کے تعاون سے گریس ویلی میں ریسکیو خدمات کی فراہمی، مریضوں مقامی افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کی۔ حالیہ برف باری کے باعث گریس ویلی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے مقامی افراد صحت کے مسائل کا شکار تھے۔ 2 لیڈی ڈاکٹرز سمیت 7 ڈاکٹروں کو مظفر آباد سے ہلمت منتقل کیا۔ فوج سول انتظامیہ کی مشینری کیل سے تاؤبت تک سڑک کھولنے میں مصروف۔ مقامی افراد نے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ جو اصلاحات آج ہو رہی ہیں وہ کئی دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھی۔ کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں کو ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا آج پاکستان کی تاریخ کا اہم اور
خوشی کا دن ہے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے فریم ورک کا اجرا کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک آئندہ 10 سال میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شراکت داری فریم ورک سے IT شعبے میں بھی ترقی ہوگی۔ کراچی میں بے لگام ہیوی ٹریفک نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو روند ڈالا۔ کورنگی گودام چورنگی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت اویس اور زخمی کی شناخت عثمان کے نام سے ہوئی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے مبینہ طور پر اغوا، 15 سالہ لڑکی نوشہر و فیروز سے بازیاب۔ گلشن اقبال پولیس مغوی لڑکی کو لے کر کراچی روانہ۔ گلشن اقبال پولیس لڑکی کو بازیاب کرانے کے لیے گزشتہ صبح نوشہر و فیروز روانہ ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق لڑکی 17 جنوری کی رات کو لاپتہ ہوئی تھی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ گلشن اقبال میں درج۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں تعلیم کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ہر ملک اور نسل کے لوگوں کے لیے مساوی اور معیاری تعلیم مہیا کرنا اور تعلیم کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ پاکستان کو شدید انسانی ترقی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہیومن کیپٹل انڈیکس میں پاکستان کا سکور 100 میں سے صرف 41 ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان میں 2.54 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ 5 سے 16 سال کی عمر کا ہر تیسرا بچہ اسکول نہیں جاتا۔ کورونا وبا اور سیلاب کے بعد 26 لاکھ مزید بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ عالمی بینک کا غربت کے خاتمے اور غذائی تحفظ یقینی بنانے پر زور۔ بتایا پاکستانی معیشت میں ریاست کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے۔ حکومت کے پاس 200 سے زیادہ سرکاری ادارے ہیں۔ ان کی ویلیو GDP کے 48% کے مساوی ہے۔ سماجی تحفظ اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری سب سے اہم ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ پاکستان مستقل مندوب منیر اکرم کا غزہ کے بچوں کی حالت زار پر اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیل کا احتساب بین الاقوامی قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے۔ غزہ کے بچوں پر ظلم انسانیت کے لیے سیاہ دھبے کے طور پر نمایاں ہے۔ غزہ میں 46,000 افراد قتل ہو چکے ہیں، زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ فلسطینی عوام کو واپس اپنے گھروں کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ غزہ میں کوئی گھر نہیں، سب کچھ تباہ ہو چکا، وہ کہاں جائیں گے؟ سلامتی کونسل مغربی کنارے میں ہونے والی صورتحال پر فوری توجہ دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر خلاف آئین قرار۔ شہریت کے پیدائشی حق کو منسوخ کرنے کا صدارتی حکم نامہ عارضی طور پر معطل۔ ریاست واشنگٹن کے اٹارنی جنرل کے دائر مقدمے پر فیڈرل جج جان گارنر نے فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیاریاں تیز کر دیں۔ دونوں ٹیموں نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ نائب کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے ٹیم جیت رہی ہو تو زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈومیسٹک میں بھی اسپن فرینڈلی پیچز بنائی جائیں گی۔ ملتان میں دوسرا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ میچ ریز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ میگا ایونٹ کا انتظار، میدان ہے تیار۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کا ٹیزر ہی دھماکے دار۔ قذافی اسٹیڈیم کا نیا روپ دنیا کو حیران کر دے گا۔ خوبصورت کرسیاں، جدید ترین LEDs اور میگا ڈیجیٹل سکرینز۔ 5 ماہ کے ریکارڈ مدت میں کام تکمیل کے قریب۔ PCB کا کہنا ہے 10 دن میں اسٹیڈیم مکمل ہو جائے گا۔ اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے سیف فریقی سیریز کی میزبانی بھی کرے گا۔ 7 رن ایک بال پر، وہ بھی بھاگ کر۔ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے انڈر 19 میچ میں انوکھا منظر۔ سابق انگلش کپتان مائیکل وان کے بیٹے آرچی وان اور ساتھی آریان ساؤنٹ کا شاندار رننگ کا مظاہرہ۔ بھاگ کر 7 رنز بنا ڈالے۔ جنوبی افریقی فیلڈروں سے 2 بار اوور تھرو ہوئی۔
اور ایک قطار میں ہوں گے 5 سیارے، زمین سے دکھائی دیں گے حیرت انگیز نظارے۔ اسپارکو نے 25 جنوری کو ہونے والی پلانٹریٹ کی سیمولیشن ویڈیو جاری کر دی۔ 1 مہینے تک مریخ، زہرہ، مشتری اور عطارد زمین کے ساتھ آگے پیچھے سورج کے مدار پر گھومیں گے۔